हालेलुया। उसी का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है आप सबों को हासिल होता रहे और आपकी सलामती हो। ज़बूर 92 खोलें, साम 92। पुराने ऐदनामा में से ज़बूर 92। साम 92 उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ रहा हूं जी। लिखा है, सादिक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज हो, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाज़े करें कि खुदावंद रास्त है। वो ही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। आमीन आमीन। आज 1 मिनट के लिए सरों को झुकाएंगे। बाप, तू तो बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी देता है। आज मुझे बोने के लिए बीज दिया, तेरा शुक्रिया। इस कलीसिया को रोटी दे ताकि हम सब तेरे आसमानी मन से सैर होकर तरोताज़ा और सरसब्ज हो जाएं खुदावंद। और खुदावंद हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। रूहुल कुद्स तेरी तहरीक मुझ पे बनी रहे। प्रेज़। और ये सारा कलाम तेरी तहरीक से हो खुदा, मदद करना यीशु के नाम से आमीन। आज का टॉपिक है द राइचस शैल प्रॉस्पर। रास्तबाज तरक्की करेंगे जी। रास्तबाज खुशहाल होंगे, कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे। इस न्यू ईयर में हम तरक्की करेंगे। पिछले जितने न्यू ईयर गुजर गए वो जैसे भी गुजर गए वो साल हमारे, लेकिन दिस ईयर वुड बी द ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स। ये साल हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली का होगा। बाइबल मुकद्दस की ये हकीकत है कि ईमानदार दुख पाएंगे। उन्हें दुखों में से, उन्हें मुश्किलों में से, उन्हें तकलीफों में से गुजरना होगा। ये बाइबल की हकीकत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाइबल ये भी हकीकत बयान करती है कि रास्तबाज खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज भी होगा। रास्तबाज लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा भी। उसकी जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिनों में वो अपनी कामयाबी को, अपनी जिंदगी में उन चीजों को, नेमतों को जो खुदा उसे देगा, उनसे वो लुत्फ अंदोज भी होंगे। ठीक है, यस, ये सच्चाई है कि वो ईमानदारों को दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन उन दुखों में और उन दुखों के बाद साधक के लिए तरक्की भी है, साधक के लिए बहाली भी है, साधक के लिए कामयाबी भी है। और यहां पर लिखा, साधक खजूर के दरख्त की मानित। कैसे जी? खजूर के दरख्त। ये सिंबॉलिकली बात की है बाइबल ने। खजूर का दरख्त, अ पाम ट्री। यहां पर कोई और दरख्त नहीं कहा गया। वाई इट इज पाम ट्री? क्यों सिर्फ खजूर के दरख्त की बात की गई है? क्या ऐसी खासियत है इस दरख्त में जिससे तशबीह दी गई है एक सादिक को, एक ईमानदार को, एक रास्तबाज को? क्यों यहां पर जो है वो नीम का दरख्त नहीं लिखा? क्यों यहां पर आम का दरख्त नहीं लिखा, लेकिन खजूर के दरख्त की माने? वाह, खजूर का दरख्त, पाम ट्री। पाम ट्री की खासियत यह है, इसे कहते हैं क्वीन ऑफ ट्रीज। ये दरख्तों की मलका होती है जी। जितने भी दरख्त हैं उनकी मलका क्वीन है ये ट्रीज की। और इसकी एक खासियत होती है, ये मुसलसल सरसब्ज रहने वाला दरख्त होता है जी। ठीक है, ये कभी भी मुरझाता नहीं है, इसका पत्ता नहीं मुरझाता, ये हमेशा सरसब्ज रहने वाला।
اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے اس کی شاخیں بڑی وسیع ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی، ٹھیک ہے، ایسی دبی دبی نہیں ہوتی، پھیلی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر تیسری بات، یہ درخت سیدھا بڑھتا ہے آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، یہ نیچے سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھجور کا درخت آپ دیکھیں کبھی بھی جو ہے وہ ایسے دائیں بائیں نہیں پھیلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت سے درخت دیکھیں، آم کا اور کوئی درخت، وہ ادھر ادھر سے بھی نکلے ہوں گے، یہ درخت ہمیشہ سیدھا بڑھے گا، ٹھیک ہے، یہ سیدھا بڑھتا ہے۔ پھر باقی درختوں کو، بہت سے درختوں کو اچھی فرٹیلائز زمین چاہیے، بڑی زبردست زمین چاہیے، بڑی زرخیز زمین چاہیے، لیکن اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ پتھریلی زمین میں بھی اگ جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ریتلی زمین پر بھی اگ جاتا ہے، عرب میں دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو زرخیز زمین ہے نہیں، لیکن یہ درخت اگ جاتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسے زرخیزی کی، اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لبریکینٹ کی، یہ ویسے ہی پتھریلی زمین، ریتلی زمین میں بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ سختیوں سے نہیں ڈرتا، یہ تکلیفوں سے، مشکلوں سے، اس درخت کو بڑے طوفان جھیلنے پڑتے ہیں، بڑی آندیاں جھیلنی پڑتی، لیکن یہ ان آندیوں میں کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سیدھا تنا اور قائم رہتا ہے۔ یہ اس کھجور کے درخت کی خوبی ہے، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور اس پہ پھل بھی کیا لگتا ہے جی؟ میٹھا لگتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ سختیاں جھیلتا ہے، لیکن پھر بھی پھل میٹھا دیتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ بڑی مشکلیں دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی پھل میٹھا دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو آندیاں آ کر ٹکراتی ہیں، لیکن پھل پھر بھی اس پہ میٹھا لگتا ہے، کبھی کڑوا پھل یہ نہیں دیتا۔ یہ اس کھجور کے درخت کی جو ہے وہ خاصیت ہے۔ اور اسی طرح، اسی لیے کلام کہتا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند، نیم کے درخت نہیں، آم کے درخت، کھجور کے درخت۔ کیوں؟ اس کی خاصیت ہے، یہ سمبولکلی ایک راست باز، ایک صادق شخص کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جب ایک صادق، ایک راست باز جب وہ ترقی کی حالت میں ہوتا ہے، تو جس طرح پام ٹری، اس درخت میں، کھجور کے درخت میں جو خاصیتیں ہیں، ویسی خاصیت ایک راست باز شخص میں ہوتی ہے جب وہ ایک فلرشنگ سٹیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ کامیابی اور ترقی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کیا لکھا جی؟ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یس، صادق کو بہت سی مشکلیں جو ہیں وہ جھیلنی پڑیں گی، صادق مسلسل ہر حالات میں وہ سرسبز رہتا ہے، اس کی شاخیں، اس درخت کی کیا میں نے بتائی تھی خاصیت؟ ایک، اس کی شاخیں کیا ہوتی ہیں؟ وسیع ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ بزنس کرتا ہے، اگر وہ جاب کرتا ہے، اگر وہ منسٹری کرتا ہے، تو خدا اس سے ہر چیز میں اتنا برومند کرتا ہے کہ اس کی شاخیں، جس طرح اس درخت کی شاخیں پھیلی ہوتی ہیں، اس کے کام کی شاخیں بھی ہر جگہ پھیلی ہوتی ہیں، اس کا بزنس بڑا ہوتا ہے، اس کی جاب بڑی ہوتی ہے، اس کی منسٹری بڑی ہوتی ہے۔ صادق کو خدا یہ برکت دیتا ہے۔ اور کیا لکھا؟ وہ سیدھا بڑھتا ہے، یہ خاصیت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ کیا بڑھتا ہے؟ کیسے بڑھتا ہے؟ سیدھا بڑھتا ہے، سیدھا بڑھتا ہے، یعنی کہ صادق میں کوئی جھول نہیں ہوتا، صادق شخص میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات، ایسی کوئی غلط رستہ وہ ترقی کے لیے نہیں اپناتا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، لکھا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، یعنی کہ خدا جو برکت دیتا ہے، خدا جو پراسپیرٹی دیتا ہے، خدا جو پراسپر کرتا ہے، وہ کبھی بھی میجیکلی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے اندر ایک دم میں تاڑے حالات جین، ایسا نہیں ہوتا۔
وہ صادق کھجور کے یہ کس طرح سے نیچے سے لگتا ہے، آہستہ 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 یہ درخت قداور درخت بن جاتا ہے، کتنی مشکلیں وہ نیچے سے اوپر آنے تک دیکھتا ہے، اور ایک دن وہ تن آور ایک بڑا دیو ہیکل سا درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس پہ پھل جو ہے وہ میٹھا لگتا ہے۔ اسی طرح ایک صادق جو ہے وہ ایک دم نہیں کہ بس جی 2 سال میں اس کی جی بڑی لاٹری لگ گئی اور وہ بڑا کامیاب ہو گیا، نہیں، اس کو نیچے سے اوپر آنا پڑے گا، گریجولی، آہستہ آہستہ۔ پہلے تیری انکم 5,000 ہوگی، 10,000 ہوگی، 20 ہوگی، 40 ہوگی، ٹھہرا رہ خدا کے کلام پر، اس کی باتوں پر ٹھہرا رہ، پھر وہ تجھے آہستہ آہستہ گرو کرتا جائے گا۔ یہ صادق، اسی لیے جو پراسپیرٹی بائبل کی پراسپیرٹی ہے وہ یہ پراسپیرٹی کے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، ٹھیک ہے۔ صادق کبھی بھی میجیکلی 2 مہینے 14 چھکے نہیں لگ جاندے، صادق ہمیشہ گریجولی بڑھتا ہے، اور جو گریجولی نہیں بڑھے، جن کے 2-4 ایویں چھکے لگ گئے تو وہ بڑھ گئے ہیں، اٹ مین کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد ہے نا آپ کو، چھکے ارشد بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں، جوئل بھی کھیلتا ہے، جو چھکے کی ٹرائی کرتا ہے آؤٹ ہونے کا خدشہ زیادہ اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جڑا چھکے مارن دی کوشش چ رہندا ہے آؤٹ چھتی ہوئی ہوندا ہے، پتا جی نا، آپ لوگ تو کھیلتے ہیں، تو جو ٹیسٹ کھیلتا رہتا ہے آہستہ آہستہ بولے وہ زیادہ دیر تک پچ پر کھڑا رہتا ہے۔ تو اسی لیے دا پوائنٹ از کہ ترقی ہمیشہ گریجولی ہونی چاہیے، ایک دم بھاگنے کی کوشش کر کے ترقی، ٹھیک ہے جی۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ دانا نہیں ہے، جلد بازی نہیں، گریجولی۔ اسی لیے خداوند نے جو پراسپیرٹی رکھی ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند، وہ کہتا ہے میں کھجور کے درخت کی مانند تجھے ایک صادق کو بڑھاؤں گا، یعنی آہستہ آہستہ، سلولی سلولی۔ اینڈ تھرڈ تھنگ از وہ سیدھا بڑھتا ہے، وہ ترقی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرے گا، کبھی بھی کوئی ترقی کے لیے وہ غلط رستہ اختیار کبھی کر ہی نہیں سکتا ایک صادق۔ ہاں، اس کی زندگی میں مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، آندیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن وہ کبھی بھی پراسپیرٹی کے لیے، پروگریس کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے ایویں اپنے ٹیوے، اپنی کوششیں، اپنا بہت کچھ نہیں لگائے گا۔ What God has said، جو خداوند نے کہا۔ آپ کو پتا مریم نے کیا کہا تھا؟ اے مقدسہ مریم نے، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جو قول ہے سنے نا، وہ قول خدا کا۔ اب مسئلہ ہی ہمارا یہ، ہم سنتے ہی نہیں خدا کی، اپنے بڑے ہمارے جو ہے نا مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا جی۔ تو میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو جب اس کی سنو گے تو پھر اس کا قول کے موافق چلنا بھی شروع کرو۔ تو صادق جو ہے اس کا بڑھنا از اے ڈفرنٹ تھنگ، ٹھیک ہے۔ یس، بائبل پراسپیرٹی کی بات کرتی، لیکن کس طرح بائبل کس طرح ایک ایماندار کو پراسپر کرتی ہے، خدا کس طرح پراسپر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پراسپر ہونا، فلرش ہونا، صرف اس کا یہی مطلب نہیں۔ دنیا نے پراسپیرٹی کو ایک اینگل میں لیا ہے اور وہ ہے پیسہ۔ کس کو جی؟ دنیا نے کیسے لیا؟ ایک کرائیٹیریا بنا لیا کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ پیسے سے ہے۔ نو، پراسپیرٹی صرف، میں لفظوں پہ ذرا غور کر، پراسپیرٹی صرف پیسے۔ ہاں، پراسپیرٹی کا ایک رخ پیسہ ہے، لیکن ساری پراسپیرٹی جو بائبل کی ہے وہ پیسے پر ہی مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پراسپیرٹی میں عمر بھی شامل ہوتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ آپ کو پتا ہے دیودار کے درخت کی خوبی کیا ہے؟ یہ سب سے لمبی عمر والا درخت ہوتا ہے۔ لبنان کے تو لمبی عمر بھی تیری برکت ہے، یہ بھی تیری پراسپیرٹی ہے۔ اگر تجھے بچے ملے، پیٹ کا پھل ملے، یہ بھی تیری پراسپیرٹی ہے۔
اگر تو صحت مند ہے یہ بھی تیری پراسپیرٹی ہے. صادق کے لیے یہ ساری پراسپیرٹی. ہم نے صرف اگر $1 بلین ہے تب بھی پراسپیرٹی ہے. نو، یہ غلط سوچ ہے. یہ پراسپیرٹی کا ایک رخ ہے. پیسہ ایک پراسپیرٹی کا رخ ہے. اگر تیرے پاس بلین ہو اکاؤنٹ میں اور تجھے ایسا مرض لگ جائے کہ وہ تیرا دعا تو بھی نہیں چھوٹن دیا، پھر کیا کرے گا؟ پیسے سے بھی نہیں چھوٹ رہا، پھر کیا کرے گا؟ وہ کیسی پراسپیرٹی؟ تو پراسپیرٹی صرف پیسے کے کرائیٹیریا میں نہیں، پراسپیرٹی صحت میں، پراسپیرٹی تندرستی میں، پراسپیرٹی اولاد مل گئی ہے، پراسپیرٹی اس میں کہ تیری عمر بڑھ گئی، تو عمر رسیدہ ہوا، تو نے اچھی عمر پائی، یہ بھی پراسپیرٹی. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری چیزیں پراسپیرٹی میں آتی. خدا کا ایک ورک ہے. ٹھیک ہے جی؟ پراسپیرٹی میں وہ آپ کی عمر بھی بڑھاتا ہے. خدا کا ایک ورک ہے، وہ بڑھاتا ہے. خدا کیا کرتا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ آپ کو پراسپر بھی کرتا ہے اور پروگریس بھی دیتا ہے، وہ آپ کو بڑھاتا ہے. بے شمار بائبل کے کریکٹرز ہیں جنہیں خدا نے بڑھایا، پراسپر کیا، بڑی برکت دی. ٹھیک ہے جی؟ اب آپ دیکھیں، ایک چیز نوٹس کریے گا. بزرگ ابراہیم کو برکت دی پیسے کی بھی. ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا پراسپیرٹی کا ایک رخ ہے پیسہ. پیسے کی بھی برکت دی، مال، ڈنگر، دولت، اس کے گھر میں سب کچھ. ساتھ ہی ساتھ عمر کتنی؟ 120 سال، 100 سال، 90 سال، ایسی بڑی بڑی عمریں. ٹھیک ہے جی؟ پراسپیرٹی ہے. ٹھیک ہے؟ ساتھ میں جو وعدہ کیا تھا وہ بچہ بھی دیا. سلب سے جو پیدا ہوگا تیرے وعدے کا فرزند، وہ بھی دیا. ٹھیک ہے جی؟ آگے بزرگ یوسف کو دیکھ لو، موسیٰ کو دیکھ لو. ٹھیک ہے؟ انہیں لمبی عمریں بھی دی. پراسپیرٹی ہے یہ بھی پراسپیرٹی میں آتی ہے. اور یہی لکھا ہوا ہے وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے. ٹھیک ہے جی؟ بڑھاپا آئے گا ان پہ. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پراسپیرٹی ہے، خداوند کی برکت ہے یہ. ٹھیک ہے جی؟ تو بعض اوقات بے شمار کریکٹرز ہیں جنہیں خدا نے، چلے آپ ایک رخ لے لیں، پیسہ. آپ مجھے بتائیں بائبل میں کوئی ایسا کریکٹر بتائیں جسے خدا نے پراسپر کیا ہو لیکن کسی غلط طریقے سے کیا. کوئی کریکٹر ہے بائبل کا جسے خدا نے غلط طریقے سے جھول لگا کر، ایڑا تیڑی کر کے، ہیرا پھیری کر کے اس نے کمایا اور خدا نے کہا گیس I blessed you، میں نے تیرے کو برکت دی ہے؟ کوئی ایسا کریکٹر مجھے دکھا. کوئی بائبل میں آپ کو ایسا کریکٹر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے بہت سال پہلے ہمیں سر نے ہماری سیمنری میں اسی تعلق سے ایک بات سکھائی تھی. کہہ رہے ایک پادری تھا نا، تو اس پادری کی انکم تھوڑی تھی، تو اس کا بیٹا جوان ہو گیا. اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو پادری سائیکل پہ گھومتا تھا. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا بیٹا جب جوان ہو گیا، اس کو ضرورت پڑی، اس کو دل کیا، شوق ہوا بائک لے لو. ٹھیک ہے؟ آپ وہ باپ سے کہتا ہے بائک دلا دے. باپ اس کو کہتا ہے میری اتنی انکم تھوڑی ہے میں تجھے بائک وغیرہ لے کر دے دوں، تو جتنا ہے اس میں شکر کر. تو وہ بڑا تنگ ہو کے ایک دن بائک چوری کر کے لے آتا ہے. کیا لے آتا ہے جی؟ بائک چوری کر کے لے آتا ہے. رات بھر نائٹ پریئر کرتا ہے، خداوند مجھے معاف کر دے، خداوند مجھے معاف کر دے، میں نے بائک چوری کر لی، خداوند مجھے معاف کر دے. پوری رات دعا میں نائٹ پریئر کرنے کے بعد صبح اٹھ کے کہتا ہے خداوند نے مجھے برکت دی، بائک میں برکت دی. یہ برکت ہے؟ Is it a blessing? If you are، اگر تم چور ہو تو یہ بلیسنگ ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے؟ اگر تم نے کہیں سے لالچ، لوٹ مار، فریب سے پیسہ کمایا تو یہ تمہاری بلیسنگ ہے. Is it a blessing? You count it as a blessing? No. بائبل اسے پراسپیرٹی نہیں کہتی، بائبل اسے برکت نہیں کہتی. ٹھیک ہے جی؟ زکئی کے پاس بڑی دولت تھی. زکئی کے پاس لکھا ہے محصول لینے والوں کا سردار، اور آگے لکھا ہے دولت مند تھا. کتنا دولت مند تھا زکئی! دولت مند تھا لیکن برکت سے محروم تھا.
آپ ذرا کنفیوز ہو گئے. لوگوں نے دولت کو برکت سمجھا، لیکن دولت الٹے کام طریقوں سے کمائی ہوئی کبھی بھی خدا کی برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، زکئی دولت مند تھا لیکن برکت سے محروم تھا. ٹھیک ہے جی. جیسے یسوع اس کے گھر میں آیا، لوکا 19:8 میں لکھا ہوا ہے، اس نے یسوع کو دیکھا اور خداوند سے کہا، دیکھ خداوند، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور کسی سے کچھ نہ حق لیا اسے چوگنا ادا کرتا ہوں. اسی ٹائم یسوع نے کہا، آج اس گھر میں برکت آ گئی، اب آئی نجات. پہلے صرف دولت تھی، پروسپیرٹی آج آئی ہے اس گھر میں. آج اس گھر میں برکت آئی ہے. کئی لوگ دولت مند تو ہیں کرسچن ہو کر بھی، لیکن برکت سے محروم ہے. خدا کی برکت ان کے پاس نہیں ہے، پروسپیرٹی ان کے پاس نہیں ہے، خدا کی سرسبزی اور برومندی ان کے پاس نہیں ہے. یس، ان کے اکاؤنٹ تو فل ہوں گے منی سے، لیکن ان کے دل جو ہیں، ان کے گھر جو ہیں، وہ خدا کی برکت سے خالی اور محروم ہے. زکئی بڑا دولت مند تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، لیکن یہ خدا کی برکت سے محروم تھا. ٹھیک ہے، خدا جیسے ہی اس نے ناحق لوگوں کا جو لوٹ مار کر کے کمایا وہ واپس کیا، وہیں یسوع نے کہا، آج اس گھر میں نجات آ گئی. جب نجات آ گئی تو آپ کی ساری برکتیں بھی آ گئی. پہلے تم میری بادشاہی راست بازی کو ڈھونڈو، زمین کی تمہیں ایسی دے، تو جب نجات آ گئی تو باقی بھی سب آ گئے. برکت آ گئی اس دن سے اس کے گھر میں. پہلے برکت نہیں تھی اس کے گھر میں، دولت تھی، برکت نہیں تھی. اسی لیے ایماندار، اسی لیے خادم آپ کو پتہ کیا دعا دیتے ہیں لوگوں کو؟ خداوند آپ کو برکت دے. کبھی یہ نہیں کہتے دولت دے، برکت دے. جب برکت آئے گی، برکت میں ساری چیزیں مل جائیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ برکت ہوگی خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. تو خدا جو ہے وہ برکت کا خدا ہے. خدا کبھی بھی پیسے کے خلاف نہیں ہے، خدا کبھی بھی دولت کے خلاف نہیں ہے. خدا خلاف ہے ان طریقوں کے جن سے ہم دولت کماتے ہیں، ان طریقوں کے خلاف ہے خدا. بس خدا کو دولت سے کبھی نفرت نہیں ہے، خدا کو ان طریقوں سے نفرت ہے جن سے زکئی نے دولت کمائی، نا حق لے کر. ٹھیک ہے جی. ناجائز نفع کے لالچی. پولس کیا کہتا ہے؟ نہ بنو، جو مل رہا ہے اسی پر کنایت کرو. ہاں جی، ناجائز نفع کے تو لالچی نہیں بننا. ٹھیک ہے، تو ہم ناجائز نفع کے لالچی بن کے ہم کہتے ہیں پروسپیرٹی ہے جی، گاڈ بلیس، ہمیں خدا نے برکت دی. نو، اٹس ناٹ اے بلیسنگ فرام گاڈ. آپ کو پتہ ہے خداوند نے یہاں مجھے ایک چیز سکھائی. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز اور آگے لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. Here God teaches me about 2P. 2P، ایک پراسپیرٹی اور ایک پروگریس. کیا؟ پراسپیرٹی اینڈ پروگریس. 2P. P for prosperity and P for progress. آدم کو کیا کہا تھا خدا نے بنا کے؟ آدم کو کیا برکت دی تھی؟ بتائیں نا. پھلو نہیں، پھلو اور بس صرف یہ کہا تھا پھلو اور زمین کو معمورہ محکوم کرو. کیا کہا تھا؟ پھلو اور بڑھو. پراسپیرٹی پھلنا، پروگریس بڑھنا، دونوں برکتیں دی تھی. خدا پراسپر بھی کرتا ہے، اور اگر پراسپر کرتا ہے تو پراسپیرٹی کے بعد وہ پروگریس بھی دیتا ہے، وہ گریجولی بڑھاتا جاتا ہے. اسی لیے میں نے آغاز میں کہا تھا، اگر آپ کی سیلری 10,000 ہے تو خدا کے کلام پہ ٹھہرے رہیں 20 ہوگی. سچائی سے اپنا، راستی سے اپنا کاروبار کر، تیری وہ خود ہی تیرے کاروبار کو وہ بڑھائے گا. اس میں تیری منسٹری میں وہ خود برکت ڈالے گا، وہ تیرے جاب میں خود برکت ڈالے گا. لیکن تیرا کام کیا ہے؟ راستی سے، جو درست طریقہ ہے، راستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور پراسپیرٹی ہمیں کہاں ملتی ہے جی؟
لکھا ہوا ہے جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے. پراسپیرٹی کہاں ہے جی؟ پراسپیرٹی ہے خدا کی حضوری میں رہنے سے. پراسپیرٹی ہے مسیح کے ساتھ رشتہ قائم کرنے سے. پراسپیرٹی آپ کو تب ملے گی جب آپ خدا کی بارگاہوں میں. ٹھیک ہے جی. مجھے بزرگ یوسف یاد آتے ہیں جب بھی پراسپیرٹی کی بات ہوتی ہے. ہم تو بڑی ایمان کی باتیں کرتے ہیں, 2 منٹ میں ہمیں ہمارا باس کہے جھوٹ بول یا تو نے یہاں پر جو ہے نا وہ رشوت خوری کرنے, ہمارے تو ایمان یوں ڈولتے. ہم کہتے ہیں کام بھائی یہ دنیا والے دنیا کے طریقوں سے ہی ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارا بڑی ہم نے بڑی باتیں کی ہوں گی. ٹھیک ہے. کوئی غلط طریقہ بزرگ یوسف نے نہیں اپنایا برکت کے لیے. ایک حوالہ ذرا کھولے پیدائش کی کتاب میں سے. میں نے جب اس حوالے کو پڑھا, what God teaches me, I was amazed کہ کیا یوسف, کیا یہ جو خادم تھے, کیا یہ جو بزرگ تھے ہمارے گزرے, کیا ان کا واقعی کیسے ایماندار تھے. کاش کہ ہم ایسے بنے, کیسے زبردست ایماندار. آپ دیکھیں پیدائش 39 باب کھولیں, پیدائش کی کتاب چیپٹر نمبر 39, جینیسس, بک آف جینیسس چیپٹر 39 ورس نمبر 20 پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ چیپٹر 39 آپ کو پتہ کیا تھا؟ یہ یوسف جو ہے وہ جب فوتیفر کے گھر میں کام کرتا ہے, فوتیفر کی بیوی کہتی ہے کم اینڈ سلیپ ود می. یوسف کہتا ہے نو, میں خدا کا بندہ ہوں, میں ایسے غلط کام نہیں کر سکتا. اب دیکھیں 20 آیت میں ہوا کیا, میں کلک کیا کرا پوائنٹ. اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا. سو وہ قید خانہ میں رہا. کون قید خانہ میں رہا جی؟ یوسف. اب دیکھیں جی, لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اس کو مقبول بنایا. God prospered Joseph in the prison. خدا نے یوسف کو قید خانہ میں بھی برکت دے دی, قید خانہ میں بھی اس پہ کرم کی نظر کر دی, قید خانہ میں بھی اسے بڑھا دیا, قید خانہ میں بھی اپنی فیور اس پر کر دی. اور if God can bless Joseph in the prison, then why can't God bless you in your job place if you stay right, if you stay on the word of God. اگر آپ راستی سے خدا کے کلام پر کھڑے ہو جائیں, اگر خدا یوسف کو جیل میں برکت دے سکتا ہے. کون سا بزنس وہ جیل میں کر رہا تھا؟ یوسف کون سا بزنس جیل میں کر رہا تھا؟ اگر یوسف کو خدا جیل میں برکت دے سکتا ہے, جیل میں پراسپر کر سکتا ہے, تو مجھے اور آپ کو اپنی جاب پلیس پر اگر وہاں پر غلط بات کی بات آئی تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے اپنے کلام کے لیے, تو کیسے خدا آپ کو نہیں پراسپر کرے گا؟ ہم نے تو ایمان کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہے جی. If God can prosper Joseph in the prison, then God can prosper you as well. اب لیکن آپ کا کیا کام؟ راستی سے اپنا کاروبار, راستی سے کرے گا وہ کامیاب آپ کو. جہاں نہ راستی کی بات آئی وہاں منع کر دیں, چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو, دیکھو وہ کامیاب کرے گا. اس کو نہ راستی کی بات آئی تھی, فوتیفر کی بیوی کہتی ہے آ جاؤ لیٹس ڈو اٹ, اس نے کہا نو آئی کین ناٹ. نہ راستی کی بات آئی, شاید فوتیفر کی بیوی اور اس کو ڈالر دیتی اور اس کو پیسہ دیتی اور اس کو بڑھا دیتی, لیکن اس نے کہا نو,
وہ یوسف جانتا تھا کہ پراسپیرٹی جو ہے، برکت جو ہے کسی باس کے ہاتھ میں نہیں ہے، پراسپیرٹی جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، پراسپیرٹی جو ہے کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، پراسپیرٹی صرف اور صرف خداوند زندہ خدا کے ہاتھ میں، وہ ہاتھ بڑھائے گا تو برکت دے دے گا۔ ہاللیلویا، ٹھیک ہے، کسی باس کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر تیرا باس جھوٹ بولنے کے لیے کہتا ہے، اس کو صاف انکار کر دے، بول میں نہیں کہہ سکتا، چاہے میری جاب چلی جائے، بٹ آئی ول اسٹے آن دا ورڈ آف گاڈ، میں اس کلام پر کھڑا رہوں گا۔ نو، ہی کین بلیس یو، وہ آپ کو وہاں بھی بلیس کر سکتا ہے۔ آخری باتیں کر رہا ہوں جی، پرنسپل آف پراسپیرٹی۔ میں نے آپ کو 2 P سکھائے تھے، ایک پرنسپل آف پراسپیرٹی اور ایک پرنسپل آف پروگریس، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی۔ پرنسپل کیا، اصول کیا، آپ کس طرح سے ایک صادق برکت اور پراسپر ہو سکتا ہے، بحال اور خوشحال اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلا جی، کھولے استثنا کی کتاب، کس طرح سے؟ یہ میں ساری باتیں جو کر رہا ہوں یہ صادقوں کی ہیں، اسی لیے حوالہ کیا پڑا ہے؟ صادق کھجور کے درخت کی۔ میں صادقوں کی کر رہا ہوں، میں بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ ان کے لیے تو کرپشن میں بھی کامیابی ہے، ان کے لیے تو 2 نمبری بھی کامیابی ہے، ان کے لیے تو غلط طریقوں سے کمانا بھی کامیابی ہے۔ ان کی بات میں کر ہی نہیں رہا، میں صرف صادقوں کی بات کر رہا ہوں، ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے کیسے برکت ہے؟ استثنا کی کتاب کا باب نمبر 28 کھولیں گے۔ کس طرح سے ایک ایماندار جو ہے وہ کامیاب ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہوں جی؟ ایماندار، صادق کی کامیابی کہاں پر مبنی ہے جی؟ 28 باب کھول لیا جی، میں 12ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ لکھا، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ آگے یہ ساری برکتیں ہیں، سرفرازی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، قرض لے گا نہیں دے گا، آسمان کھل جائے گا تیرے لیے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن ایک پوائنٹ، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ That's it۔ صادق کی پراسپیرٹی، صادق کی کامیابی، صادق کی برکت ہمیشہ مسیح کے حکموں میں ہے جی۔ جتنے حکم تم مانتے جاؤ گے اتنی برکت تمہیں ملتی جائے گی، جتنے حکم مانتے جاؤ گے اتنی برکت ملتی جائے گی۔ کلام یہی کہتا ہے، تو سرفراز ہی رہے گا، تو پست نہیں ہوگا، تجھے برکت ہی ملے گی، تو قرض لے گا نہیں دے گا، سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لیکن کس طرح سے؟ اگر تو انہیں سن کر ان پر احتیاط کر کے عمل کرے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں نے کیا کہا تھا؟ مسیح کے حکموں پر۔ ایک حکم یسوع مسیح نے اپنی شریعت میں دیا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، ان کے لیے ایک برکت ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین کی وراثت چاہتے ہو تو دوسرا پرنسپل یہ ہے، حلیم ہو جاؤ۔ جو حلیم ہے وہ برکت پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہیں گے جی جو ہم نے تو تکبر والوں کو بھی برکت میں دیکھا، ہم نے تو جی بڑے غرور اور گھمنڈ والوں کو بھی برکت میں دیکھا۔ میں نے پہلے کلیئر کر دیا، ان کے اوپر خدا کی برکت نہیں ہے، صرف دولت۔ ٹھیک ہے جی، زکائی کے پاس پہلے صرف دولت تھی، برکت نہیں تھی۔ خدا کی برکت سے وہ، خدا کی برکت نہیں ہے ان کے پاس، برکت انہی کے پاس ہے جو کیا ہے جی؟ حلیم ہے۔ یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین کی وراثت حلیمی سے ہے، یہ خداوند یسوع کا حکم ہے۔
اب تو اس حکم کو مان تو تیرے زمین کی وراثت لے لے, پراپرٹی لے لے, لینڈ لے لے, برکت لے لے. پہلے اس قد کے اندازہ تک حلیم ہو جا, سب مل جائے گا. دوسرا جی آخری پوائنٹ یہ تھا, میں نے کہا تھا آپ کو پرنسپل آف پروگریس, یہ تھا پرنسپل آف پراسپیرٹی. آپ برکت کیسے حاصل کریں گے خدا سے. اب پرنسپل آف پروگریس یعنی اب برکت مل گئی, اس برکت کو بڑھانا کیسے, یعنی 10 لاکھ ملا, 10 کو 20 میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, بڑھانا, پروگریس. یہی برکت خدا نے آدم کو دی تھی, پھلو اور بڑھو, یعنی پھلنا بھی ہے, پراسپیرٹی بھی ہے اور بڑھنا بھی ہے. ایک جگہ سٹک نہیں ہو جانا, بڑھنا بھی ہے. وہ بڑھاتا ہے جب وہ سمجھے کہ آپ کو 1 قدم 2 قدم بڑھا رہا ہے, اٹ مین خداوند کی مرضی اور خدا آپ کے ساتھ ہے. جو سٹک ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ, وہاں پر مشکل ہے, وہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے. جنہیں خدا گریجولی آہستہ, بھلے تھوڑے اماؤنٹ میں بڑھا رہا ہے, بھلے 2000 بڑھا رہا ہے, بھلے 1000 روپیہ بڑھا, لیکن بڑھا رہا ہے, گریجولی گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پروگریس. پروگریس کا کیا پرنسپل ہے جی. لوکا کے انجیل کے 6 باب میں 38 آیت میں یسوع مسیح نے کہا, دیا کرو تمہیں بھی دیا. بڑھنے کا پروگریس کا پرنسپل یہ ہے کہ جب دینا شروع کر دو گے تمہارا آپ پہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں جی, دینا شروع کر دو, بیج بونا شروع کر دو, آپ پہ بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا. پروگریس یہ ہے آپ کی. ایسے آپ کا اماؤنٹ بڑھتا جائے گا جی, ایسے آپ کی پروگریس ہوتی جائے گی جی. اینی فرینک ایک مصنفہ ہے, وہ کہتی ہے, نو ون ہیز ایور بیکم پور بائی گیونگ. میں نے کبھی بھی کسی دینے والے شخص کو غریب نہیں دیکھا. دینے سے کبھی آج تک کوئی غریب نہیں ہوا. دینے سے بڑھتا ہے, کیونکہ وہ بائبل کا اصول جانتی تھی, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے ہمیشہ دینے, پروگریس چاہتے ہیں تو دینے, بیج بونے کی طرف بڑھا کریں. پروگریس چاہتے ہیں, پراسپیرٹی تو مل گئی, آپ نے دعائیں کی, آپ نے بڑا کچھ کیا, آپ نے حکموں پر عمل کر لیا, پراسپیرٹی تو مل گئی. اب پراسپیرٹی مل گئی ہے, اس پراسپیرٹی کو بڑھانا کیسے ہے, اور اس کا پرنسپل ہے دینا شروع کر دو. نو ون ہیز ایور بیکم پور بائی گیونگ. آج تک کبھی بھی کوئی دینے سے غریب نہیں ہوا, بلکہ ہمیشہ لوگوں کا بڑا ہی. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا ہے لوکا کے انجیل کے 12ویں باب میں ایک بیوہ بھی تھی. سب ہیکل کے اس میں چندہ ڈال رہے تھے, سب اپنے نذرانے ڈال رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے کہا سب سے زیادہ کس نے ڈالا, بیوہ نے ڈالا. اچھا پوائنٹ پتہ کیا ہے, لوگوں کا سوچ یہاں بنتی ہے, او چرچ چ جنہ تھوڑا پاؤ گے وہ بیوہ وانگو ہے قبول ہوگے. نو, اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا. یہ بے وقوفی ہے, یہ ہمارے بدھو دماغوں کی بے وقوفی ہے. ہم نے پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے, سمجھنا کچھ اور ہوتا ہے. ہم اس کو کانٹیکسٹ ہی نہیں اس کا سمجھتے. یسوع مسیح نے کبھی بھی کہیں وہاں پر اس آیت میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے 2 دمڑیاں ڈالیاں اس لیے. یسوع نے یہ کہا تھا کہ یہ بیوہ اس لیے قبول ہوئی ہے, سب سے زیادہ اس لیے اس نے ڈالا کیونکہ اس کے پاس جو تھا اس نے وہ سارا ہی ڈال دیا. باقیوں نے تو اپنے, اب دیکھیں مثال فار ایگزامپل, میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, میں اس 1 لاکھ میں سے چرچ میں آ کر 5000 ڈال دیتا ہوں, میرے پاس 95 تو سیو ہے نا. بیوہ کے پاس تھے ہی 2 دمڑیاں, اس نے دونوں ہی ڈال دی, پیچھے کچھ بھی نہیں. یہ بات یسوع یہ کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ تو اپنی جو ہے وہ بہتات کی حالت میں ڈالتے ہیں جی کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہے, 1,00,000 میں سے میں نے چرچ میں 5,000 دان کر دیا, ڈونیٹ کر دیا, 95 میرے پاس پڑا ہے میرے بچوں کے گھر. بیوہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں, صرف 2 ہی تھیں. اس نے نہیں سوچا میرے کو رات کا کھانا بھی کھانا ہے, اس نے نہیں سوچا اگلے دن صبح اٹھ کے بھی مجھے کھانا ہے, اس نے جو تھا ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. اس پر یسوع نے کہا سب سے زیادہ اس نے ڈالا. ٹھیک ہے جی, یہ سب سے ضروری چیز. اینڈ the last point, مرکز کے انجیل کے 9 باب 23 آیت میں لکھا ہے,
all things are possible for him that believeth. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. کتنی چیزیں؟ سب کچھ. ٹھیک ہے. اب ہمارا اعتقاد یہی تو بتا رہا تھا. ہمارا اعتقاد کیا ہے اس سال میں؟ ہمیں باس نے بولا جھوٹ بول تو بول دیا کیونکہ پاپا ہی نوکری بچانی ہے. یوسف نے نہیں دیکھا میری پوتیفر کے گھر میں نوکری ہے, مجھے نوکری بچانی ہے. نوکری بچانے کے لیے مجھے اگر اس کی بیوی کے ساتھ حرام کاری کرنی پڑی تو میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. آج کا کرسچن کیا کہتا ہے؟ میں مجبور ہوں پاسٹر صاحب. ہاں جی, میں مجبور ہوں. یوسف بھی مجبور تھا. وہ چاہتا تو وہ بھی اپنی مجبوری کا فائدہ لے سکتا تھا, مگر اس نے اس طریقے کا سہارا نہیں لیا. اس نے کہا, میں نے آپ کو پہلے بتایا, یوسف جانتا تھا مجھے پراسپر کرنے والی ذات خدا کی ہے. نہ پوتیفر ہے, نہ پوتیفر کی بیوی ہے, نہ فرعون ہے, نہ مصر ہے, نہ مصر کے خزانے ہیں. کوئی مجھے برومند نہیں کر سکتا, کوئی مجھے سرسبز نہیں کر سکتا, کوئی مجھے پراسپر نہیں کر سکتا. صرف پراسپر کر سکتا ہے تو وہ خدا کر سکتا ہے. اس لیے میں غلط چیز کا سہارا کبھی نہیں لوں گا. جو میرا خدا بیٹھا ہے وہ راستی سے میرا انصاف کرے گا. وہ میری چٹان ہے, وہ مجھے خود پراسپر کرے گا, برومند کرے گا. میں اس پر ایمان رکھوں گا. All things are possible for me because I believe in the true and one and great God. جو سب سے اعلیٰ خدا ہے, میں اس پر اعتقاد رکھتا ہوں. خداوند آپ سبوں کو جی برکت دے.